ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ मैं टारगेट बनाऊंगा। सर ऐसे एटमी हथियार वाला भी लाके उन्होंने मिडिल ईस्ट में सजा दिया है और खबरदार किया है। तो रूस ने साथ ही बयान दे दिया, उन्होंने कहा है कि अगर जो है ना ये इस्तेमाल हुआ ना तो हम यूक्रेन पे करेंगे। चाइना ने कहा हम ताइवान पे करेंगे। तो आप देख लें कि इंडिया भी कह देगा किसी कश्मीर से करांगे, ਅਸੀਂ दिल्ली से करते हैं, दिल्ली से कर देंगे। तो वर्ल्ड वार तो शुरू हो गई अमली तौर पर। बबलू भाई बटन लेके घूम रहे हैं सड़कों पे, मुआयना कर रहे हैं। सर उसका तो लेवल कुछ और है ना, वो तो किसी भी टाइम कुछ भी कर देगा। सर ये काम छोटा भरा कर सकता है, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਖਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਆ, ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ईरान कौन है तो इसराइल कौन है, ਅਸੀਂ नहीं जानते कौन है। वहाँ पर इसराइल में लोगों को मैसेज आया है ईरानी फौज की तरफ से, ये मैसेज आया कि आपकी गवर्नमेंट आपके साथ झूठ बोल रही है, आपका सारा डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है और आज रात को हम एक खौफनाक लहर चलाने वाले हैं मिसाइलों की और वो तबाही मचा देगी। उसके बाद वहाँ चीखो पुकार शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। नाजरीन, जंग जो है इसकी इंटेंसिटी बहुत हद तक जो है महसूस की जा रही है कई ममालिक में। इसके साथ साथ अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये जंग फिलहाल ख़त्म नहीं होने वाली, तो ट्रंप के आज के बयान से ये तकवीत मिल रही है कि फ़िलहाल ये ख़त्म होने वाली नहीं है और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, वो ये कि 4 से 5 जो जहाज़ हैं वो पाइपलाइन में हैं, वो हमारी जो बंदरगाह है उस पर लंगरअंदाज हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है कि फजीरा से जो ऑयल बरदार जहाज़ हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं और पाकिस्तान की जो सप्लाई लाइन है वो मुतासिर नहीं होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले हफ्ते जो है तेल की प्राइसेस में भी इस्तेहकाम आ सकता है। इसके साथ साथ ये भी कंफर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान में उस तरह का तवानाई बहरान नहीं होगा। मुजाहिद जाफरी साहब कैसे हैं आप? फाइन सर, आप सुनाएं शहरी भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजाहिद जाफरी साहब, आपने हमेशा बड़ा खूबसूरत तबसरा करते हैं, जंग में बड़ी आप अंदर की खबर देते हैं, मुझे भी फ़ोन आते रहते हैं, कहते यार जाफरी साहब तो बड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैनू ऐ दसो ए जंग कदों खत्म होनी है? सर ये जंग मैंने पहले दिन आपको बताया था लंबी चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब आज आपने सुनी है उनकी बातें, बयानात सर जी। सर एक तरफ तो वो हाथ खड़े करते जंग से भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जो 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 चीजें सामने आ रही हैं, उन्होंने फ्रांस के सदर को, उन्होंने अमीर कतर को, आज वो जर्मन उससे भी मिले हैं, तो ये भी वापस जाके मिलेंगे उनको। तो वो कोशिशें भरपूर कर रहे हैं कि किसी सूरत अब जंग सिमट जाए और हम अपनी पब्लिक को कहें कि हमने जो टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं। ब्ला 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 नए जो है सुप्रीम लीडर को भी कह दिया कि अगर मारना पड़ा हम इनको भी मार देंगे। ये खौफनाक बात है सर, मार भी देंगे। उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हम इनके पीछे हैं। नहीं सर, आज का जो बयान है जाफरी साहब, कैटेगोरिकली ट्रंप कह गया कि नवे अमीर ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ सुप्रीम लीडर ਨੂੰ ਵੀ मैं टारगेट बनाऊंगा। सर ये आज से ये टारगेट पे नहीं है। मुश्तबा अली खामनाई साहब वो पहले दिन से टारगेट पे हैं। वो उन अफराद में से हैं जिनके वालिद, वालदा, बेटा, बीवी, बेटी ये भी शहीद हुए हुए। जी जी जी, सेम सोच के, सेम एक्चुअली इनको इलेक्ट करके ईरान ने यूएस के मुंह पे तमाचा मारा है। जो वो जो धमकियां दे रहे थे लोगों को कि जी हमारी मर्जी के मुताबिक रजीम आएगी। तो हर चीज़ किसी भी इस जंग में किसी भी आप महाज पे देख लें, किसी भी सेक्टर पे देख लें, यूएस को हर सतह पे, हर सेक्टर में नाकामी हो रही है। आप देख लें, उन्होंने कहा कि हमने रजीम चेंज करना है, नहीं हुई। खामनाई जवां शुद, बल्कि उससे भी ज़्यादा काम हो गया। उन्होंने कहा हमने मिसाइल प्रोग्राम रैप अप करना है, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमारी जौहरी तनसीबात हमारा निशाना है, उसमें भी कामयाब नहीं हुए। कुर्द भी उन्होंने वहाँ उतार के देख लिए, वहाँ उन्होंने अपनी डेल्टा फोर्स भी उतार के देख ली, वो भी गिरफ्तार हो गई। अब खुद वो इन्वेड कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम इंतज़ार कर रहे हैं। उनका जो फ़ख्र था ये जो इब्राहिम लिंकन, वो भी अंडर अटैक आ गया। वो 1400 किलोमीटर वापस भाग गया है और उसके बदले में दूसरा जो है जो आ रहे हैं जी बुश साहब आ रहे हैं उसके बदले में। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी इन हो रहा है। लेकिन जो क्राइसिस दुनिया में बन गया है ना, इसका अंदाज़ा ईरान को बड़ी अच्छी तरह था। आपको पता है इतने बड़े टैक्स के बावजूद ईरान में एक दिन पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं हुई और सेम रेट्स पर पेट्रोल बिका। लेकिन ट्रंप ने आज ये बयान भी दिया कि अभी हम ईरान की जो
بجلی کی ترسیل کے جو ڈپو ہیں یا بجلی کی ترسیل کے جو کارخانے ہیں ابھی ہم ان کو خود ہی نشانہ نہیں بنا رہے, ضرورت پڑے گی تو ہم سب کو ختم کر دیں گے. سر دیکھیں وہ تو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. ابھی آج جو مین جو نیوزی بات ہے, جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے, آج کانگریس کے سامنے ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات کو مان لیا ہے, اعتراف کر لیا ہے کہ جو 160 بچیوں والے اسکول پہ حملہ ہوا تھا وہ امریکہ نے کیا تھا, کیونکہ وہ اس سے مکر نہیں سکتے تھے. وہ ڈبل ٹیپ تھا. ڈبل ٹیپ آپ کو پتا نا کہ ایک جگہ آپ اٹیک کریں, لوگ ریسکیو, بچے, ماں باپ سارے ان کو بھی پھر دوبارہ ٹارگٹ کیا جائے, تو یہ اس طرح کا اٹیک تھا. تو وہ اس میں بھی انہوں نے مان لیا. تو ٹرمپ صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. ان پہ جو نیشنل انٹرنیشنل پریشر ہے نا, امیر قطر نے فون کر کے ان کے ساتھ شدید سانو بچاؤ, تسی تے ساڈے تے بیماری کرا رہے ہو. سر انہیں کیا تسی سانو بچان سو, تسی تے آپ نس گئے ہو. آپ آج یہ بھی بریکنگ ہی ہے, ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج کویت قطر سے امریکہ نے, یو ایس نے اپنے ٹروپس جو ہیں وہ ان کی اکثریت واپس بھجوانا, اٹھانا شروع کر دیا وہاں سے. سر یعنی کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا جنگ میں پیچھے ہٹنا, پتہ نہیں اب یہ ان کی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. سر بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ جو ٹرمپ ہے تو اصل میں ٹرمپ کے بیانات سے یہ نتیجہ کس کر رہا ہوں, کیونکہ ہم تو وار زون میں خود تو موجود کوئی بھی نہیں ہے, تو ہم میڈیا رپورٹس پہ ریلائی کر رہے ہیں, ہم بیانات پہ ریلائی کر رہے ہیں, پھر انالیسس کر رہے ہیں. جعفری صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی پلاننگ کا بھی حصہ ہے, کیونکہ یہ تو کنفرمیشن آ رہی ہے کہ تہران میں اب سے کچھ دیر قبل شدید بمباری ہوئی ہے. سر تہران میں کافی شدید بمباری ہوئی ہے. آج بھی اعلان کیا ہوا انہوں نے ایک بڑے حملے کا. تہران سمیت اصفہان اور مختلف جگہوں پر انہوں نے بمباری کر رہے ہیں, وہ مستقل اور مسلسل کر رہے ہیں. جو ان کے ٹارگٹس ہیں, ملٹری ٹارگٹس ہیں, ان کو وہ اٹیک کر رہے ہیں. ساتھ میں سول ہاسپٹلس پہ ہوئی ہے, پولیس اسٹیشنز پہ ہوئی ہے, اسکولز پہ. آج ایک بچوں کے ٹوڈے لڑکوں کے اسکول پہ بام گرا ہے, ابھی اس کی انفارمیشن چلے گی, وہ بھی آئے گی. آج کا یہ واقعہ ہے. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ لیکن جو گراؤنڈ پہ چیزیں کلیئر ہیں. اب جو سسٹم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل اڑایا تھا FPS 132, جو دنیا کا لیٹسٹ ترین سسٹم ہے, ریڈار اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہے, ٹھیک ہے جی, وہ دنیا میں صرف 6 ہیں. 4 امریکہ میں ہے, ایک گرین لینڈ میں لگا ہوا ہے, ایک ادھر تھا UK میں. تو امریکہ سے ایک انہوں نے بھجوایا تھا یہاں پہ خلیج فارس میں. وہ دنیا کا بہترین سسٹم سمیت 50%. آج بلکہ وہاں پر اسرائیل میں لوگوں کو میسج آیا ہے IRCG کی طرف سے, ہاں جی, ایرانی فوج کی طرف سے یہ میسج آیا کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے, آپ کا سارا ڈیفنس سسٹم تباہ ہو چکا ہے, اور آج رات کو ہم ایک خوفناک لہر چلانے والے ہیں میزائلوں کی, اور وہ تباہی مچا دے گی. اس کے بعد وہاں چیخو پکار شروع ہو گئی ہے, اور لوگ نا پہاڑوں پر شفٹ ہو گئے ہیں, جو رہائشی علاقے چھوڑ کے تو پہاڑوں والی سائڈ پہ جتھوں کے جتھے جا رہے ہیں. ایران تو خوفناک اٹیک کر رہا ہے, نیتن یاہو کا بھائی مر گیا, پھر وہ دوسرا وہ پولیٹیشین ان کا وزیر جو ہے ان کا وزیر بن سم تھنگ گویر, ٹھیک ہے, وہ بھی زخمی تھا. لیکن مجھے ابھی اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ انتہائی کریٹیکل ہے اور بالکل اینڈ پہ ہے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے, موساد کا ہیڈ مارا گیا ہے. اگر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں تو اس کا برینا ڈیوڈ اس کا نام ہے, ہیڈ آف موساد تھا. تل ابیب میں اپنے بنکر کے اندر مارا گیا ہے. سو آپ دیکھ لیں کتنے پریسائز ٹارگٹ کر رہے ہیں ایران نے. وہ جو جیسے جیسے ان کے آفسرز جو اس میں شہید ہونے والوں میں شامل تھا, اس کے ایکولنٹ وہ اپنے ٹارگٹ دیکھ کر اچیو کر رہے ہیں, نہ صرف بلکہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور اس کا اچھا جعفری صاحب, یہ تو جنگی باتیں ہیں, یہ تو چلتی رہیں گی, دونوں جانب سے بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ آتے رہیں گے, اور یہ تو صورتحال واضح ہوگی اس ویک کے اینڈ تک کہ کون کتنا سروائیو کر پاتا ہے اور کتنا اس کو ریٹین کر پاتا ہے. ٹرمپ صاحب نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ بیان دیا آج اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے. اس نے کہا جی اگر تو چوک کرنے کی کوشش کی ایران نے تو یہ فیصلہ کن حملے ہوں گے, اس کے بعد ہم ایران کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اور جو US کے علاوہ, US ڈیفنس منسٹری کے علاوہ سعودی عرب اور قطر کا بھی سملر بیان آیا ہے کہ اس طرح آبنائے ہرمز کو چوک کرنے سے جو ایران کا نقصان ہے وہ ناقابل بیان ہوگا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے جو دعوے ہیں وہ درست ثابت ہونے والے ہیں, کیونکہ اگر اس کو چوک کر دیا گیا نقصان بہت زیادہ ہوگا. سر بات یہ ہے, یہ تو بیان دینے میں کچھ نہیں جاتا. اب جو ان کا نیول اگر لگائیں تو نیول فلیٹ میں
وہ جو انہوں نے واپس بھگا لیا ابھی ابراہیم لنکن, وہی خوف تھا نا جی, وہ تو وہ وہ واپس کہتے ہیں کہ ریپلیس کر رہا ہے, بش آ رہا ہے اور اس سے زیادہ انٹینسٹی سے حملے ہونے والے ہیں. بڑا چلا جائے گا, چھوٹا تگڑا ہے نا وڈے نالوں, نہیں بڑا ہی زیادہ نقصان نہ ہو جائے. یہ کام چھوٹا بھرا کر سکتا ہے, بڑا بھرا سر بڑے بھرا نو میزائل وج گئے نے, وہ بتا نہیں رہے ہیں نا اس کو. ابراہیم لنکن پہ اٹیک ہوا ہے, امریکن میڈیا کے جو سوشل میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے, اسی لیے وہ واپس گئے ہیں. اس جہاز اس کو نکال بھی دیں تو ایران تو کھلے عام کہہ رہا ہے آ جائیں کھول لیں, تو جاتے کیوں نہیں ٹرمپ صاحب؟ سر جاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے آج ٹرمپ کے ایک دوست نے جو اس کا مشیر بھی ہے ترلے کیے ہیں عرب ورلڈ کے کہ ہمارے ساتھ مل کے جنگ کریں, ان کے ساتھ مل کے جائیں. عرب ورلڈ نے پھر انکار کر دیا. جعفری صاحب یہ تو آپ کی بات درست ہے, لیکن ساڈے حافظ صاحب دا جھنڈا آج بھی سب تو بلند ہے. میرے جو ذرائع ہیں, مجھے سیکورٹی ذرائع سے جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ فجیرہ سے جب جہاز روانہ ہوا تھا تو پاکستان نے ڈپلومیٹکلی پیغام بھجوایا تھا اپنے دوست ممالک کے تھرو کہ 4 جہاز ساڈے آ رہے نے, جن نے ہاتھ لایا وہ ہاتھ گئے. اور الحمدللہ وہ 4 جہاز جو ہیں اس وقت کراچی کے جو ہے کالے پانیوں میں قریب پہنچ چکے ہیں, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے سر. یہ قوم کے لیے خوشخبری ہے. پاکستان کے آنے والی ترسیل کو کسی نے حملہ کیا, چاہے ایران ہو چاہے اسرائیل ہو, سر پاکستان نہیں چھڈے گا, اے منو گل. سر ایک رمضان ہے جی, وہ تو حافظ صاحب نے جو بھی کہیں گے پیچھے اسے امام دے کرنا ہے. جی بالکل ایسی ہے, لیکن سر یہ اچیومنٹ ہے. دیکھیں انڈیا کا تیل آیا, انڈیا کا تیل حافظ ہے نہیں, انڈیا کو حافظ نہیں ہے سر, لیکن انڈیا کا ہم کہتے ہیں اثر رسوخ ہے نا. رشیا کا پیچھے ہے, چائنا تو اس کے خلاف ساتھ نہیں ہے, لیکن رشیا کی سپورٹ کی وجہ سے رشیا کا آپ کو پتا زیادہ تیل وہ رشیا سے خریدتا ہے یا سعودی عرب سے خریدتا ہے. ہم یو اے ای سے بھی خریدتے ہیں, ہم قطر سے LNG لیتے ہیں, ہم سعودی عرب سے بھی خریدتے ہیں. پاکستان نے کیا, حافظ صاحب نے ڈپلومیٹکلی آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے حافظ صاحب نے میسج بھجوایا ہے کہ جے ساڈے جہاز تے اینی جنی خراشی آئی ہے, تیل ساڈا ہے, اس تو بعد ایران کون ہے, اسرائیل کون ہے, اسی نہیں جانتے کون ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. سر یہ تو سیدھی سی بات ہے, نیشنل انٹرسٹ سب سے آگے ہوتا ہے. تے حافظ صاحب نو کسی نے کی کہنا ہے, سارے نے رل کے انہاں دے پیچھے تراویاں پڑھنیاں نے, سمجھو میری گل نو. اے جنے عرب ممالک یہ انتظار میں ہے کہ کسی طرح حافظ صاحب کلمہ حق بلند کرو, اگے ذرا صف بندی کرو, اسی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھلو نے تراویاں پڑھنیاں نے حافظ صاحب دے پیچھے. میں آپ کو ٹیلنگ یو ٹروتھ, وقت آئے گا آپ دیکھیں گے, کیونکہ کوئی ایران بھی ہمارا برادر ملک ہے. راستہ نہیں ہے ایران کے پاس, عرب ممالک کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ایران سے بات کر سکیں ماں سوائے اپنے حافظ صاحب پاکستان تے ترکی, اپنے حافظ. سائپرس پہ تو انہوں نے اٹیک نہیں کیا, تو وہ پارٹی بن گیا نا, تو وہ آنا ہے جو پارٹی نہیں ہے. مڈل مین تو وہی ہوگا جو سالسی, تو پھر سالسی میں پاکستان اہم کردار ادا کرے گا اور روپیے بھی بڑے آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں پاکستان کی ڈپلومیسی کو خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا, کم از کم یہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پاکستان نے ہمارا موقع کا چکا. پاکستان نے سعودی عرب میں کیا ہے 5 سال لئی ڈپوزٹ, ٹھیک ہے, اس تو علاوہ سانو ادھار تیل اے فوری طور تے منو, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی اچھی نوید مل رہی ہے کہ سعودی عرب اس کو فوری طور پہ اپنی ضرورت کے تحت مان جائے گا. تو پاکستان کی اکانومی کرائسس جو ہے موقع پہ چھکا مارنے والی بات ہے کہ شہباز حکومت کو کریڈٹ دینا پڑے گا. اور اگر تہاڈا لیڈر ہوندا معذرت نال اے صورتحال نہ ہوندی. سر بات یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ تو مل کے چلتی ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اکٹھے ہو کے. اب دیکھیں نا, ایک آنکھ ادھر رکھی ہوئی ہے, دوسری آنکھ حافظ صاحب نے پتا کتنے رکھی ہے, جڑی میں تانوں دسن لگا. دوسری آنکھ حافظ صاحب نے رکھی ہوئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ایٹمی ہتھیاروں کی موومنٹ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, جو آج انٹیلیجنس ایجنسیوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک ڈومز ڈے نامی جہاز ہے. ڈومز ڈے, یس بالکل ہے, ٹھیک ہے, امریکن جہاز ہے, بالکل ایسی ہے, اور یہ جو ہے اٹامک ویپن کیری کرتا ہے, بالکل وہ لے کے چلتا ہے. یہ اڑا تھا وہاں سے US سے, یہ گیا رائل ایک خفیہ UK میں بیس ہے امریکہ کی, وہاں لینڈ کیا, وہاں سے اتر کے یہ مڈل ایسٹ پہنچ گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایٹمی جیسے بیڑا لائے تھے نا, ایسے ایٹمی ہتھیار والا بھی لا کے انہوں نے مڈل ایسٹ میں سجا دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ہم کوئی بھی رزلٹ نکال سکتے. حافظ صاحب نے کیسی انفارمیشن آئی. لیکن آپ کو اس کے اگینسٹ بھی بات بتاؤں, یہ صرف ہمارے پاس نہیں, روس, چین, ایران, سب کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کام ہو رہی ہیں. تو روس نے ساتھ ہی بیان دے دیا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو ہے نا یہ استعمال ہوا نا تو ہم یوکرائن پہ کریں گے. چائنا نے کہا ہم تائیوان پہ کریں گے.
تو آپ دیکھ لیں کہ انڈیا بھی کہہ دے گا جسے کشمیر سے کریں گے اسی دلی سے کر دیں دلی سے کر دیں گے تو ورلڈ وار تو شروع ہو گئی عملی طور پہ. تو یہ دیکھیں ببلو کیا کرے گا؟ ببلو کا بتائیں. ببلو پھر ساؤتھ کوریا جائے گا. ساؤتھ کوریا سے فی الحال تو صلح ہے لیکن سر ببلو جو ہے وہ سب سے پہلے جاپان اور ساؤتھ کوریا کو اڑائے گا سب سے پہلے. اس کے بعد بلکہ وہ انجدہ ہے کہ انہیں ہر پاسے چلا دینے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات کو شاید لائٹلی لے رہے ہو کہ یہ جنگ کے اصول نہیں ہے. سر ایسے ہی بتاتا ہے. ببلو بھائی بٹن لے کے گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ معائنہ کر رہے ہیں. سر اس کا تو لیول کچھ اور ہے نا. وہ تو کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر دے گا. سر تو اس نے نا مجھے اس کے پاس پھر یہ نہیں ہے کہ ادھر کرنا اور ادھر بعد میں چلا دو دیکھی جائے گی. اس نے کہنا کہ ٹھیک ہے اوکے آر یا پار. اس کے علاوہ اس کا اسی لیے اس کے پاس جاتے ہوئے سارے چالو ہوتے ہیں. انہوں نے دس دینا کہ اب انڈین میڈیا بھی اس کو ببلو کہنا شروع ہو گیا آپ کی وجہ سے. میں نے 2-3 میمز دیکھے ہیں وہ بھی اس کو ببلو کہہ رہے ہیں. چلبل پانڈے کہہ رہے تھے ببلو پہ آ گئے ہماری وجہ سے. چلبل آپ کی وجہ سے وہ چلبل پانڈے جو ہے نا وہ واپس ببلو ہو گیا. تو بھائی جان وہ لیکن ان کو بتا دیں ببلو اچھا ہوتا ہے. ڈر لگتا ہے مجھے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا. ان کا پتہ نہیں چلتا. بالکل جعفری صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کر دی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے جہاں کہیں خوفناک بھی ہیں ہولناک بھی ہیں وہاں کچھ بہتری کے اشارے بھی کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیلنس آف پاور ہو رہا ہے. ایران کی ڈومیننسی جو ہے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ اوپر کو آ رہی ہے اور یہی مسلم امہ کے لیے بہتر ہے. آپ کے مسلم کنٹریز کے لیے بہتر ہے کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایران مکمل طور پہ پسپا ہوتا ہے تو اگلی باری مسلم ورلڈ کی بھی ہے. اگلی باری پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے جو کہ اوبیسلی پاکستان ایک اتنا آسان شکار نہیں ہے لیکن عرب ورلڈ کا کوئی پتہ نہیں چلے گا. ان کی ٹریڈ متاثر ہوگی, ان کی مونوپلی ختم ہوگی. اس لیے ایران کی بقا میں ہی مسلم امہ کی بقا ہے. اس چیز کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ خوشائن خبر ہم نے آپ کو بتا دی کہ پاکستانی جہاز جو ہیں بڑے خیر و عافیت سے کراچی پہنچ چکے ہیں اور خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, ہمارے آرمی چیف کو اور ہمارے وزیر اعظم کو کہ ان کی ڈپلومیسی کامیاب رہی. اور خدا نخواستہ جو ایک دم سے بہت بڑا بحران پیدا ہونے والا تھا فی الحال وہ بہت بڑا بحران پیدا نہیں ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.